बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सब की तरफ से और अपनी तरफ से DGPR में अपने भाई और मिनिस्टर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करती हूँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में राजा यासर हमायूं साहब तफसील से आपको पंजाब गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ जुड़े, हायर एजुकेशन के साथ जुड़े इनिशिएटिव शेयर करेंगे, क्योंकि आपने जलसे में देखा कि राजकुमारी साहबा ने एज़ यूजुअल पंजाब की आवाम को गुमराह करने के लिए एजुकेशन रिफॉर्म्स के हवाले से मौजूदा हुकूमत पे उंगलियां उठाई और आज राजा साहब अपनी डिपार्टमेंट की कारकर्दगी आपके सामने रखेंगे। दूसरे हिस्से में हम ये मुकदमात की जो आओ बका चीखो पुकार शोरगुल है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले राजा साहब आप शुरू करें। थैंक यू वेरी मच जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मरियम नवाज साहिबा ने जो बात की कि 2 साल में इनसे एक यूनिवर्सिटी नहीं बनी, और जो क्राउड में लोग थे मेरा ख्याल है सभी अनपढ़ी थे, तो शायद इसलिए उन्होंने इस बात में सारे ला दिया। शायद वो एकेडमिया से उनका कोई ताल्लुक होता, कोई स्टूडेंट्स होते, कोई टीचर्स होते, तो उनको पता होता कि इस मुख्तसर अरसे में हमने ना सिर्फ 5 यूनिवर्सिटियाँ ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर दी हैं, बल्कि 3 पे काम हो रहा है। और एक चीज़ जो बड़ी ज़रूरी थी उनके लिए समझनी और ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटीज़ कोई 3 माह में नहीं बन जाती या 6 माह में नहीं बन जाती। जो काम ज़्यादा टाइम के होते हैं उन पर टाइम लगता है, किसी को 9 महीने लगते हैं, किसी को 2 साल लगते हैं, किसी को 5 साल लगते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ जो है उनको बनाने का प्रोसेस 3 से 5 साल का है। और जब भी आप काम शुरू करते हैं तो 2 कंपोनेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी बनाने के। एक उसकी इस्टेब्लिशमेंट यानी कि चार्टर, तो कानूनी तौर पे इस्टेब्लिश हो जाए, और दूसरा उसका ADP में और डेवलपमेंट PC1 बन के डेवलपमेंट का काम। तो 5 यूनिवर्सिटीज़ का ये दोनों काम हो चुके हैं, डेवलपमेंट का काम जारी है, और उनके जो चार्टर्स वगैरह तो ऑब्वियसली पहले हो गए थे। यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली बनी सबसे पहले, फिर रावलपिंडी विमेन यूनिवर्सिटी, शेख रशीद साहब की ज़ाती दिलचस्पी। यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और 1 साल में ही उसमें 5000 स्टूडेंट्स का एडमिशन भी हो चुका है। फिर कोसार यूनिवर्सिटी मरी, जो हमारा बड़ा पुराना प्रॉमिस था कि सरकारी इमारात को यूटिलाइज करना है, और हमने पंजाब हाउस को टूरिज्म की डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट बनाने का फैसला किया। उसका भी चार्टर भी हो चुका है, डेवलपमेंट स्कीम भी जारी है। बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी जिसका लोग बड़ा क्लेम करते हैं कि जी ये तो पीपल्स पार्टी ने कंसीव की या नून लीग के दौर में, वो कंसीव ज़रूर हुई होगी, उनके दिल में ज़रूर ख्याल आया होगा, लेकिन जो इस्टेब्लिश किया वो हमारी गवर्नमेंट ने किया। उसका चार्टर भी हमने अप्रूव किया और उसकी डेवलपमेंट का काम भी जारी है। तो ये जो 5 यूनिवर्सिटीज़ के मैंने नाम लिए हैं, इनमें से 4 यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। बाबा गुरु नानक क्योंकि उसका कैंपस बनेगा तो क्लासेस शुरू होंगी, तो ये 5वीं यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने भी मीर चाकर खान रिंद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो DG खान में है वो बना दी और इस्टेब्लिश कर दी है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ पे काम हो रहा है, जिनमें बखर में थल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी हाफिजाबाद का प्राइम मिनिस्टर साहब ने इफ्तिताह कर दिया, उस पर काम होगा। और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो पर कुछ दिन पहले सियालकोट में शुरू किया गया, और वो टेक्नोलॉजी पे उसकी कंसंट्रेशन होगी, वो 18 अरब का प्रोजेक्ट है। और उस तरह का प्रोजेक्ट पहले भी PTI की गवर्नमेंट KPK में अभी कंप्लीट कर चुकी है हज़ारा में। तो इस तरह का तो इनिशिएटिव यहाँ पे मेरा ख्याल है गुज़िश्ता 20 साल में किसी ने नहीं लिया, बल्कि मेरा ख्याल है कि अयूब खान दौर के बाद कोई ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटी जो है वो नहीं बनी जिसकी इतनी बड़ी कंसंट्रेशन हो। तो ये तमाम चीज़ों पे काम हमने इस मुख्तसर अरसे में किया, लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि हमें यह भी देखना ज़रूरी है कि नून लीग ने गुज़िश्ता 10 साल में क्या किया, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बनाई और उनकी सिचुएशन क्या है। एक लंबी फहरिस्त है यूनिवर्सिटीज़ की, लेकिन अगर आप ये कहें कि जी अरफा करीम टावर के 2 फ्लोर्स पे हमने ITU यूनिवर्सिटी बना दी थी, तो ये कोई यूनिवर्सिटी बनाना नहीं होता। आपके पास 10 साल थे, बिताशा फंडिंग थी, आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की आपने कौन सी यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जिसको किसी तौर पे भी मुकम्मल कहा जा सके, सिवाय एक के, जो ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी है, जो हमें मानना चाहिए कि रहीम यार खान में एक यूनिवर्सिटी जो प्रॉपर इस्टेब्लिश की गई गुज़िश्ता 10 साल में। उसके अलावा ये नाम की यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हालत में है कि
ان کے ہر قسم کے پرابلمز ہیں. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد, گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ, گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی بہاولپور, نواز شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی. کوئی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ زندہ شخصیت اپنے نام پہ یونیورسٹیوں کے نام نہیں رکھتی, لیکن میاں صاحب کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے میاں نواز شریف یونیورسٹی اپنی زندگی میں ہی بنا دی اپنے نام پہ. اور اس کے بعد یونیورسٹی آف ساہیوال, یونیورسٹی آف جھنگ, یہ اتنی ایمبرائنک سٹیجز میں چھوڑ کے گئے تھے. یہ یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس کہ ان کو ہم لے کے چل رہے ہیں. یونیورسٹی آف جھنگ کے مسائل ہم نے آ کے حل کرنے شروع کیے. اپنے آخری سال میں 2018 میں آپ یونیورسٹی آف نارووال بھی اناؤنس کر جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کچھ نہیں کر رہی. تو آبویسلی ہم ڈیو کورس میں ہی کریں گے نا, اس پہ کام ہو رہا ہے. یہ ان کے پروجیکٹس رہے ہیں اور پرائیورٹیز ان کی کچھ اور ہی نہیں. کوئی ایک ایسی یونیورسٹی کا یہ دعویٰ نہیں کر سکتے جو انہوں نے بنائی ہو اور جو ورلڈ کلاس ہو سوائے خواجہ فرید کے. تو 10 سالوں میں ایک یونیورسٹی, یہ ان کی پرفارمنس ہے میرے خیال میں. اور باقی تمام جو ہیں وہ ایسی سٹیجز پہ ہیں کہ اگر ہم انیشیٹو نہ لیتے, ان کو ٹھیک کرنے کے راستے پہ نہ ڈالتے, تو شاید یہ اگلے 10 سال بھی ان کا کچھ نہ ہوتا. سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کسی بھی یونیورسٹی اسٹیبلش ہونے کے بعد جب تک اس کے وائس چانسلر, رجسٹرار, ٹریجرر یہ پوسٹ پہ اپوائنٹمنٹ نہ ہو, فل پروفیسرز نہ ہو, تو یونیورسٹی کبھی ترقی نہیں کر سکتی. انہوں نے جو یونیورسٹیز بنائی ان کے اسٹیچوٹس ہی نہیں بنائے. یہ آپ جو ایجوکیشنل رپورٹرز ہیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسٹیچوٹس کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے. اسٹیچوٹس بنتے ہیں تو ان کی پوسٹ کے اوپر ہائرنگ ہوتی ہے. گورنر صاحب نے اور میں نے اس کا نوٹس لیا, ایک اسپیشل کمیٹی بنائی لا ڈپارٹمنٹ اور فائنانس کے ساتھ مل کے. یہ 18 یونیورسٹیوں کے چارٹرز ہم نے گزشتہ 2 ماہ میں, اسٹیچوٹس جو ہیں گزشتہ 2 ماہ میں ہم نے کمپلیٹ کیے اور تمام کی اب سمریز آگے جا چکی ہیں اور ان پہ اب ان پوسٹ پہ ہائرنگ ہوگی جب یہ اسٹیچوٹس بنیں گے. تو میرا سوال یہ کہ 2008 سے آنورڈز جن پہ کام نہیں ہوا وہ کام بھی ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں. تو ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کے فضل سے یہ منسٹری بھی ایسے ہاتھوں میں جن کو پتا ہے, گورنر صاحب کا بھی انٹرسٹ ہے, میرا بھی پرسنل انٹرسٹ ہے کہ ہم ان کو صحیح ٹریک پہ ڈال کے جائیں ایجوکیشن کو. اور ایجوکیشن کو ٹریک ڈالنے کے لیے پیسہ اور ٹائم دونوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ٹائم تو ابھی ہمیں 2 سال ملے ہیں اور اکنامک سچویشن جو پہلے تھی آپ کے سامنے تھی اب بہتری کی طرف جا رہی ہے. اگر لاسٹ ایئر کووڈ نہ آتا تو ہم نے 28 ارب کا اے ڈی پی رکھا تھا. کووڈ کی وجہ سے ہمیں بالکل اس کو کٹ ڈاؤن کر کے سب کچھ ہیلتھ کو دینا پڑا. لیکن اب آنے والے 3 سالوں میں یہ تمام جو ہم نے پیپر ورک کر لیا ہے اس کے لیے جو فائنانس کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ وہ بھی پوری ہوگی. پرائم منسٹر صاحب کا بھی وعدہ ہے, فائنانس منسٹر صاحب نے بھی اس پہ وعدہ کیا اور سی ایم کا بھی یہ ہے کہ اگلے 3 سالوں میں ہم تمام چیزوں کو پورا کریں گے. تو یہ صرف یونیورسٹیز کی بات ہی, باقی بتاشا سافٹ انیشیٹوز ہیں وہ کیونکہ آج کے ٹاپک نہیں ہے وہ. لیکن ایک چیز جس پہ میں اور بات ضرور کرنا چاہوں گا وہ اچک زئی صاحب کی تقریر ہے, کیونکہ ایز اے منسٹر آف ہائر ایجوکیشن میرا یہ کام ہے کہ میں تاریخی ریکارڈ جو ہے اس کو سیدھا رکھوں. غلط بات کوئی کرے تو اس کا جواب دینا بڑا ضروری ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ کسی کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پنجاب کا کیا رول رہا ہے تاریخ میں اور لاہور کا کیا رول رہا ہے. یہاں کے لوگ زندہ دل بھی ہیں, کھلے دل کے بھی ہیں. جو بھی پنجاب میں آتا ہے, پنجابی کوئی لسانیت نہیں ہے, کوئی یہ پنجابی جو پنجاب میں آتا ہے وہ پنجابی بن جاتا ہے. یہاں پہ افغان بھی ہے, یہاں پہ بلوچ بھی ہیں, یہاں پہ اوان بھی ہے, راجپوت بھی ہے, جٹ بھی ہے, گجر بھی ہیں, رائی بھی ہیں, کشمیری بھی ہیں. سب کے سب کو پنجاب نے کھلے دل سے ایکسیپٹ کیا. سب کو پنجاب ووٹ بھی دیتا ہے, ان کو کھانا بھی دیتا ہے, فیڈ بھی کرتا ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس صوبے کو, اس خطے کو جو دولت بخشی ہے, یہاں کے لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پائی جاتی ہے. یہ داتا کی نگری ہے لاہور, اور کھلے دل سے لوگوں کو یہاں پہ کوئی بھوکا نہیں مرتا اللہ کے فضل سے. اور اس لیے جو بھی یہاں پہ جس علاقے سے بھی ہے, چاہے وہ پتھروں کے علاقے سے آئے یا وہ جب لاہور آتا ہے تو پنجاب میں آتا ہے تو اس کے دن بدل جاتے ہیں اور پھر اس میں انسانیت بھی جاگ اٹھتی ہے. تو یہ جو انہوں نے اچک زئی صاحب کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ کوٹ کر رہے ہیں نا کہ لاہوریوں نے ہندوؤں کا اور سکھوں کا ساتھ دیا, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس وقت تو کوئی پاکستان کوئی نیشن سٹیٹ نہیں تھی, یہاں پہ سکھ بھی رہتے تھے, ہندو بھی رہتے تھے اور ہمارے اچھے تعلقات ہوتے تھے سب کے. اور جو انہوں نے اگزامپل دی اس ریکارڈ کو بھی کریکٹ کر دوں کہ شاہ شجاع جو تھے وہ احمد شاہ درانی کے پوتا تھا شاہ شجاع. اور شاہ شجاع نے جب انگریزوں کی مدد سے دوست محمد خان کی گورنمنٹ کو ٹپل کرنے کے لیے ایک فوج بنائی, ایک فوج ریز کی, اس میں 10,000 انگریز تھے, اس میں 7,000 جو ہیں وہ ہندو اور سکھ تھے, 8,000 مسلمان بھی تھے اس میں, جن میں افغان ڈسینٹ کے لوگ بھی تھے اور پنجابی ڈسینٹ کے بھی تھے. تو یہ 25,000 کی فوج تھی جس کو لے کے لشکر کشی وہ کرنا چاہتا تھا افغانستان پہ. اور مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ان کو اجازت نہیں دی کہ پنجاب کی زمین وہ یوز کریں, تو وہ سندھ سے اور KPK جو اب ہے اس سے ہوتے ہوئے وہ گئے اور وہاں جا کے انہوں نے پھر دوست محمد خان کی آرمی نے ان کا مقابلہ نہیں کیا اور شاہ شجاع نے قبضہ کر لیا. تو اس میں لاہور کا کیا رول ہے؟ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں, مفت کے گلے کر رہے ہیں. گلہ اگر بنتا ہے تو وہ لاہور کا بنتا ہے اور پنجاب کا بنتا ہے.
کیونکہ 1849 میں جو چیلیاں والا کی جنگ تھی، جو سب سے بڑی ڈیفیٹ، شکست جو انگریزوں کو ہوئی انڈین سوئل پہ، وہ چیلیاں والا میں تھی، اور اس میں پنجاب کی فوج لڑ رہی تھی، اس میں سکھ بھی تھے، مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، اور انگریزوں کو تاریخی شکست ہوئی، اس پہ آج بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے جنگ کو۔ اس جنگ میں اگر میر دوست محمد سپورٹ کرتا تو شاید انگریز کبھی اس خطے میں گھس ہی نہ سکتے۔ میر دوست محمد خان کا ایک ڈوبیس کریکٹر تھا جو افغانستان کا امیر تھا اس وقت، اس لیے تاریخی ریکارڈ کلیئر کرنا ضروری ہے۔ اب ظاہر افغان بھی ہمارے بھائی ہیں، پختون بھی ہمارے بھائی ہیں، اور پنجاب ہمیشہ سب کو اوپن آرمز کے ساتھ ایکسیپٹ کرتا ہے، سب کو ووٹ بھی دیتا ہے۔ یہاں سے ہر نسل کا لوگ لاہور سے الیکٹ ہو کے، سندھی بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی لاہور سے الیکٹ ہوئے ہیں، عمران خان صاحب بھی لاہور سے الیکٹ ہوئے ہیں، میاں نواز شریف جو کشمیری ہیں وہ بھی لاہور سے الیکٹ ہوتے ہیں۔ تو لاہور تو بہت کھلے دل کا ہے، سب کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ تو برائے مہربانی لاہور کے بارے میں بات کرنے سے پہلے بڑا اچھی طرح سوچ لینا چاہیے لوگوں کو۔ تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے تاریخ کو اور اس کے اوراق کو درست رکھنے کی اسٹریٹجی اور ریسیپی میرے بھائی نے آپ کو دی ہے، اسی طرح مینار پاکستان کے اس جلسے کے اندر ہونے والے بیانیے کو درست رکھنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ تو آپ سن رہے ہیں کہ ہماری آج صبح سے کنیز اول جو ہے وہ حکومت پہ انگلیاں اٹھا رہی ہیں، وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہی ہیں کہ حکومت نے جلسے سے خوفزدہ ہو کے اس کی مقبولیت، جلسے کے کامیاب فلاپ شو کی وجہ سے حکومت نے ایف آئی آرز دیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ میڈیا کی انڈیپینڈنٹ ٹیکنالوجی بیسڈ دن بھر کی محنت، رات کو ڈرونز کی مدد کے ساتھ ہر چینل کی سکرین پہ جلوہ گر ہوئی تھی۔ حکومت نے کسی چینل کے کیمرے کے اندر لینس کو آگے پیچھے نہیں کیا ہوا تھا کہ یہاں بڑے لینس کے ساتھ فوکس کر لینا اور یہاں مائکرو کے ساتھ چلے جانا۔ حکومت کے پاس اس جلسے کے علاوہ مینیج کرنے کے لیے عوامی مفاد اور عوامی رفاہ عامہ کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے قیادت میں اور بہت سارے کام ہیں، لیکن حکومت نے ایک بات بار بار یاد دلائی اور میڈیا کو گواہ بنا کے بار بار ہم نے یہ کہا کہ ہم آپ کو روکیں گے نہیں، لیکن 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 جس نے قانون کی خلاف ورزی کی، قانون جو ہے اپنا راستہ بنائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ جو آج 3 ایف آئی آرز جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان ایف آئی آرز کے اندر کوئی نہ کسی کا ذاتی اناد ہے اس جماعت سے، نہ ان کا جو لیڈرشپ کا مایوس اور اس وقت لاغر اور لاچار ٹولہ ہے اس سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی ہے، نہ یہ پی ڈی ایم کی اکھڑی ہوئی سانسوں والا جو اس وقت قافلہ راہزنوں کا نکلا ہوا ہے ان کے ساتھ کوئی ہمارا جاگیر کا جھگڑا ہے جس کی بنیاد پہ یہ ایف آئی آرز آئی ہیں۔ صرف اور صرف حکومت پنجاب نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں اس قوم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم قانون کی پاسداری اور عملداری کو یقینی بنائیں گے۔ جس جلسے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، انتظامیہ نے اس درخواست کو مسترد کر دیا تھا، اس کے باوجود نہ صرف باہر کے گیٹوں کے تالے توڑے گئے بلکہ وہاں موجود لکڑی کے بینچ ان کو توڑ کے رات کو سردی سے بچنے کے لیے آگ لگا کے اس کو ایندھن بنایا گیا اپنی انا کی تسکین کا۔ اور دوسرا، وہاں کا جو مینار پاکستان کی حرمت
آپ پوری قوم دیکھ چکی ہے کہ قائد اعظم کے مزار پہ انہوں نے جس طرح اس کا تقدس پامال کیا تھا، ایک دفعہ پھر پاکستان کی قیام سے لے کے استحکام تک کا جو سفر ہے، مینار پاکستان کے سائے جو ہیں وہ اس سفر میں ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ انہوں نے مینار پاکستان کے اندر گیٹ کا دروازہ توڑ کے سب سے ٹاپ پہ جا کے جس جھنڈے کو لہرانے کی کوشش کی، ان نادان اور عقل سے آری ٹولے کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں ان کو میناروں کے چھتوں پہ جا کے جھنڈے لہرانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ عوام کے دلوں میں جو زندہ لیڈران اور جماعتیں ہوتی ہیں، انہیں اس طرح کی اپنی سبکی مٹانے کے لیے کلاس لے کے ڈنڈا لے کے سامنے رکھ کے تو تمام ایم این اے ایم پی اے حضرات کو کلاس روم میں بلا کے جو کل ہوا آپ سب کے سامنے ہے، انہیں اپنی کارکردگی صفر جو نظر آتی ہے، اس کے بعد اپنے ہی لوگوں کا احتساب کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ اگر وہ واقعی اتنا کامیاب جلسہ تھا تو پھر مریم بی بی کو پرنسپل بن کے وہاں چھڑی لے کے کیک کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی ضرورت نہیں پیش آنی چاہیے تھی۔ آپ کے سامنے یہ ایک پی ایچ اے کی طرف سے 1,27,000 کا یہ کلیم جو ہے پی ایم ایل این کو بل کی شکل میں نوٹس بھیجا گیا۔ یہ وہ ناقابل تلافی نقصان ہے جو صرف اس مینار کے یا اس پاک کے حسن کو، اس کے تقدس کو، اس کی حرمت کو پامال کرنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ نقصان ہے جو آپ کے قومی ورثے کو انہوں نے پاؤں کے نیچے روندا اور قانون کو تماچے مارے۔ آج اگر قانون اپنا راستہ بناتے ہوئے طاقتور شخصیات کو قانون کے تابع لانے کے لیے ان ایف آئی آرز کا اندراج کیا گیا، تو جن لوگوں نے جاتی عمرہ میں بیٹھ کے قانون کو اپنے گھر کی لونڈی بنایا ہوا تھا، یرغمال بنایا ہوا تھا، ان کو قانون کے تابع آنا ناگوار گزر ہے۔ تو کنیز دوم اور کنیز اول کے لیے میری اپیل ہے کہ آپ کو شاہی خاندان کے یہ آداب کے خلاف ہے، اور یہ آپ کے شاہی خاندان کے مزاج کے بھی خلاف ہے کہ آپ قانون کے حوالے سے کوئی آپ سے باز پرس کرے اور کوئی ادارہ آپ کو قانون کے کٹہرے میں لانے کی جرت کرے۔ لیکن محترمہ، پاکستان بدل چکا ہے، پاکستان کے ادارے بااختیار ہو چکے ہیں، پاکستان ایک خاندان کی اور خصوصاً پنجاب جو ہے آپ کی غلامی کے توق گلے سے اتار کے پھینک چکا ہے، اور اس کا اعلان جو ہے 13 دسمبر میں اہلیان لاہور نے آپ کے جلسے میں نہ جا کے کر دیا ہے۔ تو لہٰذا جو پی ڈی ایم کا جو ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان ڈسٹرائے موومنٹ کا جو تحریک کی شکل میں ایک اتحاد ہے، یہ پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کی ایک ایسی کوشش ہے جس کا بیانیہ جو ہے وہ ایک زہریلے ہتھیار کے طور پہ پی ڈی ایم کی قیادت استعمال کر رہی ہے۔ ایک طرف عوام کی فلاح و بہبود کے منصوبے ہیں، عوام کی ترقی اور خوشحالی کا سفر ہے جو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں یہ حکومت آگے لے کے چل رہی ہے، دوسری طرف آپ کا نفرت، فساد، خناق اور انتشار سے جڑا بیانیہ ہے۔ اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ استعفے کی جو بار بار کی دھمکیاں ہیں، استعفیٰ دینے کے لیے جرت چاہیے،
اور وہ ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ جو آپ کے اور آپ کے خاندان کا سابقہ ریکارڈ ہے، جہاں جرأت دکھانے کی باری آتی ہے وہاں پھر یا جدہ ہجرت ہو جاتی ہے یا لندن ہجرت ہو جاتی ہے، اور جب جو ہے وہ کھڑے قیام کا وقت آتا ہے اس وقت آپ سجدے میں گرے ہوتے ہیں۔ تو جرأت ہمیں آپ کی کا اچھی طرح اندازہ ہے۔ استعفوں سے نہ یہ حکومت آپ کی ان گیدڑ ببکیوں سے بلیک میل ہوگی۔ ہمارا جو پبلک انٹرسٹ کا سفر ہے وہ انشاءاللہ جاری و ساری رہ گیا۔ پنجاب کو اس کی تمام بنیادی جائز آئینی اور قانونی حقوق کے ساتھ جڑی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پنجاب حکومت ادا کرتی رہے گی۔ آپ سب کا بہت ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائے گا کہ پہلے ادھر سے آپ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پہ کویسچن ہوں گے، پھر سیاست پہ کویسچن۔ اچھا، یاسر صاحب یہ فرمائے گا کہ لاء کی جو طلبہ ہیں وہ ایچ ای سی کے حوالے سے احتجاج کر رہے ہیں کہ جو پیپر تھا آؤٹ آف کورس آیا ہے، اس حوالے سے کیا آپ کی ہے؟ دیکھیں یہ تو مائنڈ سیٹ ہی بالکل غلط ہے۔ جب تک آپ کو ان سین ٹاپکس پہ جواب دینے کی عادت نہیں پڑے گی آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ آپ ہمارے جو گریجویٹس ہیں وہ کیوں انٹرنیشنل گریجویٹس کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ اس لیے نہیں کر سکتے کہ سب کو رٹے رٹائے سوالوں کے جواب دینے کی عادت ہے۔ جب بھی کوئی بہتری کی کوشش کی جاتی ہے تو لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں۔ تو ایچ ای سی میرا خیال ہے بالکل ٹھیک کر رہی ہے، آلدو میرا کوئی ایچ ای سی فیڈرل محکمہ ہے۔ مریم نواز نے الزام لگایا کہ اس حکومت نے طلباء اسکالرشپس ختم کر دی، جو لیپ ٹاپ دیے جاتے تھے وہ ختم کر دیے، بلوچستان کے طلباء کو یونیورسٹیوں سے نکال دیا۔ تو اس سال میں آپ بتا دیں کتنی؟ جی اس کا جواب بالکل ضروری ہے دینا۔ سب سے پہلی تو بلوچستان والی ضرور بات کروں گا، کیونکہ میاں صاحب کیونکہ شوشا کے عادی تھے تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کو فری تعلیم دی جائے گی یونیورسٹیز میں پنجاب کی، اور ان کے لیے کوئی فنڈنگ ہی مختص نہیں کی۔ گزشتہ کئی سالوں سے ان کے ڈیوز جو تھے وہ اوور ڈیو تھے، یونیورسٹیز اپنے پاس سے ان کو پڑھا رہی تھیں اور پنجاب گورنمنٹ نے کوئی فنڈنگ اس کے لیے مختص ہی نہیں کی تھی۔ جب ہمارے پاس یہ بات آئی، اسپیشلی جو کووڈ کی وجہ سے یونیورسٹیز کو بحران کا سامنا کرنا پڑا، تو ہم نے کہا جی فنڈنگ تو ہے ہی کوئی نہیں، اے ڈی پی میں فنڈنگ رکھی جاتی ہے، اب سب لوگ جانتے ہیں، یا کسی اسکیم ہوتی ہے، تو اس کا کوئی حل کرنا پڑے گا۔ اور پھر گورنر صاحب نے اور سردار عثمان بزدار صاحب نے اپنی پرسنل ایفرٹ سے یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ کیا، نہ صرف آج کے لیے بلکہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ ہوتا ہے پائیدار کام۔ دوسری بات آپ نے اسکالرشپس کی اسکالرشپس احساس پروگرام سے بڑا پروگرام میرا خیال ہے آج تک کوئی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا، اور یہ ایکسپینڈ کرتا جائے گا، آپ کی فسکل سپیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ مالی حالات کیسے رہے ہیں گزشتہ 2 سالوں میں۔ پہلے سال تو آپ ان کے ڈیٹس ہی ہم پے کر رہے تھے، ایک جعلی بجٹ بنا کے چھوڑ گئے تھے وہ، جس میں پیسے تھے ہی کوئی نہیں، اور دوسرا سال پھر کووڈ کی وجہ سے ہمیں کچھ کرنچ تھا فائنینشیل، لیکن اس کے باوجود ایک سب سے بڑا سوشل ویلفیئر پروگرام جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے لانچ کیا ہے، اور انشاءاللہ اس میں پیسے بڑھتے ہی چلے جائیں گے، کم نہیں ہوں گے اب انشاءاللہ۔ آخری بات ہے لیپ ٹاپس کی، بڑا سپرفیشل سطحی قسم کا ایک منصوبہ تھا، ایک پیسے ضائع کرنے کی اسکیم تھی، جو لیپ ٹاپس ابھی تک اس پہ تحقیقات چل رہی ہیں کہ مہنگے لیپ ٹاپس جو ہے خریدے گئے جو ان کی ایکچوئل پرائس تھی، اور اس کی جگہ اگر یونیورسٹیز کی اور کالجز کی لیبز پہ پیسے لگائے جاتے تو یہ کرنے والا کام تھا، ہم یہی کریں گے اور کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ جو مینار پاکستان جلسہ ہوا اس میں 1,27,00,000 روپے کا ان کو جرمانہ کر دیا گیا ہے، تو اپوزیشن تو کہہ رہی ہے وہاں گھاس اور درختوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو کہاں پہ 1,27,00,000 کا جرمانہ کر دیا؟ یہ حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو ذرا ڈیٹیل بتائیں کیا ہے۔ حافظ صاحب بولیں جی، آپ یہ لے لیں اور بولیں، ذرا بتائیں ان کو کہ یہ گھاس پھوس آپ ایک تو جماعت جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ جی میں ہو جاتا ہوں، ادھر آ جائیں، آگے آ جائیں۔ ایک تو جو پی ایچ اے نے جو اب تک بات کی وہ کوئی سیاسی نہیں تھی۔ آپ سارے دوست آلموسٹ پورا ہفتہ کور کرتے رہے، اور آپ نے کل بھی دیکھا، کل بہت سارا میڈیا وہاں پہ موجود تھا۔ مینار پاکستان کا جو داخلی دروازہ تھا، جو تاریخی دروازہ کہلاتا ہے، 2.5 سے 3 فٹ اس کی ہائٹ تھی، وہ بھی توڑا۔ اور جو آپ نے کروڑوں روپے نقصان کی بات کی، یہاں پہ 30 لاکھ کا تو صرف ہارٹیکلچر کا انہوں نے نقصان کیا ہے۔ اور جو سول سٹرکچر تھا، جیسے اگر آپ نے مینار پاکستان کا مینار دیکھا ہو تو وہ ہم نے وہ سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے بالکل حصار بنایا ہوا تھا، اس حصار کو سارا توڑ دیا گیا، واک تھرو گیٹس توڑے۔ میں آپ کو وہ کاپیز بھی دے دیتا ہوں، اس پہ نقصانات کی جو تفصیلات ہیں وہ ساری بتائی گئی ہیں، کیوں نہیں وہاں پہ کروڑوں روپے کی کیوں چیزیں نہیں تھیں۔ لائٹس انہوں نے توڑی، واک تھرو گیٹس انہوں نے توڑے،
اور پورا جنگلہ داخلی دروازے ہر چیز تو تباہ کر دی, ٹائلیں توڑی نیچے, ٹائلیں توڑی. اور یہ اصل میں جو ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی کہ وہ جو انہوں نے مزار قائد کی بے حرمتی کی, ان کی عادت اور وتیرہ بن گیا ہے. آپ وہاں پہ جا کے تو دیکھیں, میں آپ کو ساتھ لے کر چلنے کو تیار ہوں, میں آپ کو 1 کروڑ سے زائد کا بھی نقصان بتا سکتا ہوں. تو یہ بالکل رائے صاحب یہ کلیئر کیجیے گا, کیونکہ سب سے اہم چیز پر میں نے اپنی روشنی ڈالی ہے. پاکستان میں ایک کلاس موجود ہے جو کہ پنجابیوں کو بدنام کرنے کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ بھی یہ کمپین چلاتی ہے کہ جی پنجابیوں نے ہمیشہ حملہ آوروں کا ساتھ دیا ہے اور پنجابیوں نے ہمیشہ غاصبوں کا ساتھ دیا ہے. یہ اس وقت اتنے بڑے لیڈر جب اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں تو یہ اس طبقے کو تقویت ملتی ہے کہ ہماری بات درست تھی. آپ حکومت میں ہیں اس وقت, جو بھی آپ کا ایجنڈا ہے اس سے ایکیڈیمکلی اس بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے بینگ دی منسٹر ہائر ایجوکیشن آپ کیا اقدامات کریں؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز تو جو آپ نے بات کی کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پنجابیوں کو بدنام کرنے کی ایک انٹرنیشنل کنسپریسی میں اس کو کہوں گا, تاکہ جو دوسرے صوبوں کے لوگ ہیں ان کو متنفر کیا جا سکے پنجاب سے. حالانکہ جو فیکٹس ہیں میں نے پہلے بھی عرض کی کہ پنجاب کو یہ ایک لسانی صوبہ تو نہیں ہے, کوئی پنجابی کو یہ ایک قوم یا ایک نسل سے تعلق نہیں رکھتے. یہاں پہ تو افغان بھی رہتے ہیں, بلوچ بھی رہتے ہیں, سب رہتے ہیں, جو جٹ بھی رہتے ہیں, جو پنجاب کے انڈیجنس بہت پرانے لوگ, تو سب لوگ مل جل کے یہاں پہ رہتے ہیں. جو پنجاب میں آتا ہے کہ یہ ایک میلٹنگ پاٹ ہے, جس طرح امریکہ میں ساری دنیا سے امیگریٹ کر کے لوگ آتے ہیں نا, اسی طرح پنجاب کیونکہ ایک امیر خطہ تھا, جب ہندوستان متحدہ بھی تھا تو سونے کی چڑیا وہ اس لیے تھا کہ پنجاب سے جو سونا اگلنے والی زمینیں تھیں وہ پنجاب میں تھی. ابھی بھی پورے انڈیا کو فیڈ کرتا ہے ایسٹ پنجاب. تو یہ بات سب کو سمجھنی ضروری ہے کہ پنجاب کوئی ایک لسانیت کا نام نہیں ہے, کوئی ایک کمیونٹی ایتھنیسٹی نہیں ہے. پنجاب میں تو ہم ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں. تو یہ اور اس چیز کو ہمیں, میرا خیال ہے کہ گورنمنٹس کرتی ہیں یہ, تو ان کا اس لیے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا. ہائی صاحب کا اس میں خواجہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیے, آپ یہ سمجھیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ زہر اگل رہے ہیں, جنہوں نے وفاق کو کبھی قبول کیا ہی نہیں, اور پنجاب وفاق کی ایک اہم ترین اکائی ہے, اور بڑا بھائی ہوتے ہوئے ہمیشہ پنجاب نے دوسری اکائیوں کو سینے سے لگایا اور پنجاب نے ہمیشہ قربانی دی ہے. اور یہ آپ کا پاکستان کا آئین جو ہے اس کا جو ڈیفائنڈ سٹرکچر ہے اس میں پنجاب کا ایک اپنا کلیدی کردار ہے. لیکن جن لوگوں نے پنجاب میں آ کے لاہوریوں پہ اور پنجاب پہ تانا زنی کی اور انگلیاں اٹھائی, انہوں نے پاکستان کے آئین کو ہی کبھی قبول نہیں کیا. وہ پاکستان کی قومی سلامتی اور پاکستان کے آئین کے لیے خطرہ ہے. تو وہ صرف ان کا مقصد پنجاب کو ٹارگٹ کرنا نہیں, ان کا مقصد وفاق کو ٹارگٹ کرنا ہے, کیونکہ وفاق اور پنجاب لازم و ملزوم ہے. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے پہلی دفعہ غلطی کی تھی, آگے نے بسم اللہ. اداروں نے میڈیا کو روکا ہے, میڈیا کو جلسہ دکھانے سے روکا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوا ہے؟ آپ کو کوئی روک سکتا ہے؟ مطلب یہ بارود سے بھرے ہمارے میزائل کو کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا. ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے گا, آپ نے کہا کہ ایف آئی آر کا اندراج کیا جاتا تاکہ قانون کی بالادستی ہو. یہ تو ہم نے دیکھا کہ ایف آئی آر تو فوراً اسی وقت درج کر لی جاتی ہیں, اب بھی کی گئی ہے مریم نواز کے خلاف بھی. لیکن جب گرفتاری کی یا عملی اقدامات کی بات آتی ہے تو بلی بلی کی طرح یہ قانون جو طاقتوروں کے سامنے وہ خاموش ہو جاتا ہے. اب کی بار بتائیں کہ آپ قانون کی بالادستی پریکٹیکلی کر کے دکھائیں گی یا نہیں؟ دیکھیں, یہ ساری دفعات جو ہے نا, ان کے بچنے کا واحد طریقہ عدالتیں ہیں, اور ہر ملزم کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ عدالت سے جا کے ریلیف لے. اگر کوئی جا کے عدالت سے بیل کروا لیتا ہے اور عدالت کی ہمارے اس قانونی ایشو کے اوپر اپنا لیگل رائٹ ایکسرسائز کر لیتا ہے, تو وہ اس کو ہم عدالتوں کے, وہ بھی ادارہ نا جس سے ایف آئی آر دی وہ انتظامیہ ہے, جس سے ان کی بیل لینی ہے وہ عدالتیں ہیں. تو ایک پروسیس ہے نا, آپ نے سسٹم سے ٹکرانا نہیں ہے, ہم نے قانون کی بالادستی کو یقینی بنانا ہے. تو عدالتیں اگر ان کو کوئی ایف آئی آر کے اندراج کے بعد بیل دیتی ہیں تو وہ ہمارے حصے کا جو کام ہے ہم نے کیا. آگے جو دوسرے ادارے کا کام ہے وہ ادا کرے, کہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ بیل جو ہیں وہ حقائق پہ مبنی ہیں, اور جن کے اوپر یہ الزامات لگے ہیں
उन्होंने ये जुर्म सरजद किया है कि नहीं, और अगर सरजद किया है तो फिर कानून के मुताबिक उनको सजा मिलनी चाहिए। ये बात आपकी ठीक है, कानून को भीगी बिल्ली नहीं, खामोश तमाशाई नहीं बनने देंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहबा ये फरमाएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो ऑपोजिशन लीडर से मुलाकात करने जा रहे हैं, तो अगर पीडीएम के जितने रहनुमा थे उनके ऊपर मुकदमात दर्ज हुए हैं, तो ये कैसे आपने उनको इजाजत दे दी? एक तरफ वो हैं, उन्होंने उनके ऊपर मुकदमात भी हैं, और दूसरा मरियम नवाज जो है वो रैलियों का आज फिर से उन्होंने ऐलान कर दिया इज़हार उन्होंने ये भी कहा है कि सारे अपने अपने सूबों से निकले और जो है मैं लाहौर से निकलूंगी। चलो शुक्र है उन्होंने अपने आप को लाहौर तक महदूद किया कि बाकी सूबों से निकले तो मैं लाहौर से, इसका मतलब है लाहौरियों ने तो उनको उनकी औकात दिखा दी। अब वो जाती उम्रा से निकला करेंगी, लाहौर का नाम भी नहीं लिया करेंगी। दूसरी बात जो आपने कही शायद बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि ये आई ओपनर है राजकुमारी के लिए कि बिलावल को भी अंदाज़ा हो गया कि मैंने तो गलती की, और जो सदर होता है उसको बाईपास करके नायब सदर से पिंगे बढ़ाना जो है वो खतरे से खाली नहीं होता। तो अब वो दुरुस्त सिमत पे चल पड़े हैं, और अब देखना है कि नायब सदर और सदर का जो मैच है उसमें बिलावल कहाँ खड़े होते हैं। थैंक यू, थैंक यू।